बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एह वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो में जी जो एक बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो खदशात इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं और नाउमीदी की एक जो फजा एक किस्म की पैदा होती जा रही है, उसके ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट लाहौर, उसके अंदर इमरान रियाज खान साहब की तलाश के मतलब मुख्तलिफ अहकामात जारी हुए। IG साहब उन्होंने अपने उधर पेश किए, DPO सियालकोट उन्होंने अपने जनाब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फिर वो CCTV फुटेज वगैरह ये सब कुछ जमा करवाया गया, लेकिन इमरान रियाज खान साहब को बाजियाब ना करा सके। फिर उनका एक मुकदमा खुद ही हुकूमत पाकिस्तान ने अगवा का दर्ज कर दिया गया कि उनको को अगवा करके ले गए। फिर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उन्होंने बड़े मोहब्बत प्यार और तहम्मुल से उनके इमरान रियाज खान साहब के वालिद साहब के आंसू, उनके बच्चों के आंसू, उनके भाइयों के आंसू, उनके वाइफ के आंसू देखते हुए केस को आगे टाइम देते गए कि किसी तरीके से इमरान रियाज खान साहब रिकवर हो जाएं। अभी भी उम्मीद है, लेकिन जो आज खबरें आई हैं उनके मतलब वॉइस ऑफ अमेरिका एक न्यूज़पेपर है जी, उसका वीलॉग भी आते हैं, उसका चैनल भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी वो बड़ी एक आवाज़ है, दबंग आवाज़ है, वहाँ पर उनका वॉइस ऑफ अमेरिका का उर्दू प्रोग्राम भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ऑथेंटिक न्यूज़पेपर भी है, इलेक्ट्रॉनिक वे भी है, इसी के मतलब के न्यूज़ बुलेटिन भी वो देता है, सारा कुछ करता है। उन्होंने जी अपने खदशात का इजहार किया। इसी तरह कुछ सफारती ज़राए ने एंकर इमरान रियाज खान साहब के मतलब कुछ खदशात का इजहार किया। अल्लाह करे वो सब बातें गलत हो जाएं। अगर किसी के पास है, हमारी उनसे दस्तबदस्त रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि गुस्सा जाने दे और उनको जिस तरह भी है उनको उनके बच्चों के हवाले, उनके वालिदैन के हवाले, उनके भाइयों के हवाले किया जाए। उन्होंने जो खदशात ज़ाहिर किए हैं, अब उसके ऊपर मजीद अगली वीडियो में कोई तफसीलात पढ़कर आपको बयान करूंगा। अभी तो फिलहाल जो जितनी खबर आई है उसके ऊपर इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, जैसे इमरान खान साहब ने परसों वाली तकरीर में भी किया, कल रात जो ऑनलाइन खताब किया उसमें भी उन्होंने एंकर इमरान रियाज खान साहब के मतलब अपने खदशात का इजहार किया। खुदा ना करे कि हमें कोई ऐसी खबर सुननी पड़े, लेकिन जो ये जो ज़राए आ रहे हैं, जो ज़राए बता रहे हैं, ये ऐसे ज़राए हैं जी जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, इनके पास इनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा, इनके सारे जो मामलात हैं वो ज़्यादा हैं। बहरहाल के अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सबसे बड़ा है, कह कुछ नहीं सकते क्या हालात हैं, किस तरफ को बात जाएगी, लेकिन अब खदशात और खदशात के साए लंबे होने लग गए हैं। इमरान रियाज खान साहब को लापता हुए आज कितने दिन हो गए हैं, अभी तक लापता हैं जी। अरशद शरीफ का सानिया अभी हम भूले नहीं, अल्लाह ताला हमें कोई और साने की तरफ ना लेके जाए। समी इब्राहिम साहब के लिए दुआ करें, वो भी कैद के अंदर हैं, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर भी है, हार्ट का प्रॉब्लम भी उनको थोड़ा बहुत है, और फिर आगे मसाइल ज्यादा हैं। देख लें कि जब एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला किया कि जनाब इमरान खान बहुत मुल्क के लिए तबाही कर रहा है और मैं इसको बदलना है, और उसने जब गवर्नमेंट गिराई, तो जरा सिर्फ मैं अब आपको इस हुकूमत की आदाद शुमार, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चली गई है बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं और हमने किस्तें नहीं दे दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है। इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल
80 کر لیں ہمارا تھا جب ہم گئے 180 روپے ڈالر تھا. آج 287 روپے ڈالر آفیشل ریٹ ہے اور 308 پہ پہنچ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں. مہنگائی کے اوپر بڑا شور مچا تھا. 12.7% تھی ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس. مہنگائی کی دو ہوتی ہیں قسمیں. ایک جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس جو CPI ہوتی ہے وہ 12.7 تھی. آج 36.4% ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی. لیکن اس سے زیادہ خطرناک جو سینسٹو پرائس انڈیکس ہے وہ 14.2 ہمارے دور میں تھی. آج وہ پاکستان میں 42.1% ہے. پٹرول یاد رکھیں ہمارے دور میں پٹرول 110 سے 115 لیٹر 110 سے 115 ڈالر پہ بیرل گئی تھی. آج وہ 70-80 کے بیچ میں ہے. یعنی ادھر سے آ کے ہمارے دور میں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, 145 روپے لیٹر ڈیزل تھا. آج ڈیزل پہنچ گیا 260 روپے اور پیٹرول پہنچ گیا 270 روپے. جب پیٹرول مارکیٹ میں نیچے انٹرنیشنل تیل نیچے چلا گیا تو یہ آپ ذرا دیکھیں تقریباً 100 روپے اوپر گیا. آٹا جو ہر آدمی کو افیکٹ کرتا ہے ہمارے دور میں 55 روپے تھا KG. آج وہ پہنچ گیا 136 روپے KG. 130% کا اضافہ ہوا اس میں اور یہ عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے. چاول 103 روپے KG تھا, آج 202 روپے KG ہے. 95% ہمارا چاول کی قیمت بڑھی ہے. یہ بھی عام آدمی کا. گھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پام آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ آدھا ہو گیا. آج ہمارے دور میں 468 روپے KG تھا, آج 603 روپے KG ہے, جبکہ آدھا ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور دودھ 117 روپے لیٹر تھا, آج 170 روپے لیٹر. میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری جو گروتھ ریٹ تھی یعنی جس ریٹ پہ ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو GDP کہتے ہیں, GDP میں اضافہ, وہ 6.1% تھی. آج وہ چلی گئی ہے منفی 0.2%. 0.2% پہ چلی گئی. انڈسٹریز ہماری اوور آل انڈسٹری 6.8% پہ بڑھ رہی تھی, آج وہ -2.9% پہ چلی گئی. یعنی جس سے آپ کے ملک میں دولت بنتی ہے, جس سے آپ ٹیکسز بڑھتے ہیں, جس سے آپ روزگار دیتے ہیں, وہ انڈسٹری جو زیادہ تر انڈسٹریز وہ -2.9 پہ پہنچ گئی ہیں. اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جس سے سب سے زیادہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہمارے دور میں 11.9% پہ بڑھ رہی تھی, وہ آج -7.9% پہ چلی گئی. تقریباً 8% منفی پہ چلی گئی. جو کنسٹرکشن ہے جس سے سب سے زیادہ نوکریاں ملتی ہیں وہ 1.9% پہ بڑھ رہا تھا ہمارے دور پہ, آج وہ -5.5% پہ چلی گئی. اور پھر کاٹن, کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو کپڑا بناتے ہیں ہم اس سے ہمارا اضافہ بھی ہوتا ہے, نوکریاں بھی ملتی ہیں, ایکسپورٹس بھی بڑھتی ہیں. وہ 9.2% پہ بڑھ رہی تھی, آج وہ -23% پہ پہنچ گئی ہے. یعنی کہ بند ہو رہی ہے انڈسٹری. میں یہ آپ کو یہ صرف فگر اس لیے دے رہا ہوں اور جو بھی ہمارے اس ملک میں فیصلے کر رہے ہیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. جتنا ٹائم دے رہے ہیں یہ ملک نیچے جاتا جا رہا ہے. جن لوگوں کے پاس ڈالرز میں باہر پیسے نہیں رکھے ہوئے ان سب کے لیے تباہی آئی ہوئی ہے. سارا تنخواہ دار طبقہ آج تکلیف میں ہے. جس کے پاس سیلریز ہیں ان کا اگر 100 روپیہ سال پہلے اگر 100 روپیہ چیزیں خریدتا تھا وہ 50 روپے رہ گئے. تو یہ تو ایک عذاب آنے والا ہے. اور ابھی یہ جو روپیہ گر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس جب آپ کیسے آپ نے قرضے دینے, آپ اگلے مہینے قرضوں کی قسطیں دینی, جب آپ کی دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا, جب ڈالر نہیں بڑھ رہا ہے, جب آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, جب آج کسانوں کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں بچتا اپنی زمین پر لگانے کے لیے, تو وہ اس کی ظاہر ہے اس کی پیداوار گرنی شروع ہو جائے گی. تو ہم نے کدھر سے قرضے واپس کرنے؟
ہم آج پاکستان میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر اس وقت اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یہ سب کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے. دیکھیں معاشرہ کنٹرول سے باہر بھی نکل جاتا ہے. سری لنکا میں اس سے کم حالات تھے جبکہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ گئے. ابھی تک لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ انہوں نے الیکشن کی امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے سے ہوا ہے وہ اندر گھروں میں بیٹھ کے تپے ہوئے ہیں کہ جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو سبق سکھائیں گے. تو یہاں تو الیکشن کروانے کا کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہاں تو الیکشن کا تب پلان ہے جب عمران خان کو کرش کیا جائے گا، اور وہ کرش کیا جا رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے اوپر جس طرح کا جبر ہو رہا ہے اور جس طرح کا یہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں کسی پارٹی سے. اور یہ اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ جب یہ کرش ہو جائے گی پارٹی تب ہم الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کیونکہ میں بڑا ہوں، میں نے ایسٹ پاکستان مجھے یاد ہے. میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخری فلائٹ میری آئی تھی ڈھاکہ سے، میں انڈر 90 کا میچ کھیلنے گیا تھا. اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا تھا اپریل 71 میں. دیکھیں ہوا کیا تھا اس پاکستان میں، اس پھر سے یاد رکھیں، تاریخ سے سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی پاکستان میں 138 میں سے، اور کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا انقلاب آ گیا تھا، اور واقعی انقلاب تھا، روٹی کپڑا مکان کا انقلاب آیا. لیکن 138 میں سے ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں جیتی، اور اس نے جو نعرہ تھا کہ میں پہلی دفعہ عوام کا نام لیا. پہلے تو عوام کا نام ہمیں پتہ نہیں عوام کیا ہوتی ہے، کیونکہ پہلے تو اور قسم کی سیاست تھی. تو اس نے ایک ذہنوں میں انقلاب لے کے پہلی دفعہ عوام کی بات کی. لیکن مجیب الرحمان 162 سیٹیں تھی ایسٹ پاکستان میں، اس نے 160 جیتی، صرف 2 سیٹیں ہاری اس نے. تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ انصاف کہہ رہا تھا کہ ہمارے سے انصاف نہیں ہو رہا، ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ایسٹ پاکستان کو کالونی کی طرح رکھا جا رہا ہے، ہمیں سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رکھا جا رہا ہے. اور وہ انصاف مانگ رہا تھا، حقوق مانگ رہا تھا، وہ آزادی نہیں مانگ رہا تھا. جب ہم نے آپریشن شروع کیا تو وہ پھر حقوق سے آزادی کی طرف چلا گیا. وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار تھا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا ملک ٹوٹا تھا، میں انگلینڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا، تو جو دھچکا ہم سب کو لگا تھا، یعنی ہم ہل کے رہ گئے تھے. پھر لوگوں نے اپنے دل بلائے، نہیں جی اس پاکستان تو بڑا غریب ملک تھا، ہمارے اوپر بوجھ تھا، وہاں سائیکلون آتا تھا تو ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے تھے، اس طرح کی باتیں کی. آج بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک قوم آزادی کا فیصلہ کر لے اور اپنے حقوق کے لیے، حقوق کا ہوتا کیا ہے؟ آپ کو انصاف ملتا ہے، انصاف آپ کو حقوق دیتے ہیں، حقوق آپ کو طاقتور سے کمزور کی تحفظ دیتا ہے. جب تحفظ ملتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو لیول پلئنگ فیلڈ مل جاتی ہے، اس ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. کیونکہ وہ پھر زیادہ تر بڑی بزنسز تو نہیں ہیں پاکستان میں، جو میں بتا رہا ہوں اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں آتا، وہ زیادہ تر چھوٹی بزنسز ہیں. چلتے ہیں جی اس بات پہ کہ عمران خان صاحب نے رات جو آن لائن خطاب کیا ان میں بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی. کچھ اپنی بات کی کہ میں نے پریس کانفرنس جو کر رہا ہوں میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کو کچھ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ حقائق جو ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آنے والے وقت میں یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح کا جبر تشدد ہو رہا ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ آتے ہیں پرچی پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اسی میں ان کی بقا ہے. ورنہ پھر وہ مقدمات، جیل کی گرمی، سختیاں، یہ سارا کچھ وہ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بیان کیا. جو لیکن سب سے اہم بات ہے جی کہ عمران خان صاحب کے متعلق جب ان کی حکومت آئی تھی اس وقت سوچنے والی بات تھی جی کہ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کتنے تھے، پاکستان کے ریزرو جو اسٹیٹ بینک کے پاس تھے وہ کتنے تھے، وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گئی اس وقت پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اندر کتنے پیسے تھے، پاکستان کے فورن ریمیٹنسز کتنے تھے، 16.5 31 ارب. اسی طرح
پاکستان کے اندر سی پیک فیز 1 مکمل ہو کے فیز 2 میں داخل ہو چکا تھا. اس کے علاوہ جناب ML1 اس کا کانٹریکٹ ہو چکا تھا، وہ شیخ رشید صاحب کے دور میں ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد شیخ رشید وزیر داخلہ آ گئے تو وہ کام تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. 10 ڈیم بننے شروع، ان میں سے کچھ بن رہے ہیں، کچھ بن رہے تھے، کچھ پہ کام رکا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ انڈسٹریل زون 4، اس کے علاوہ جناب پاکستان کے اندر 3000 کلومیٹر کی سڑکیں، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. پاکستان کے اندر ٹورزم جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی تھی. وہ جو غریب علاقے تھے وہاں لوگوں نے ریکارڈ پیسے کمائے. سب سے بڑی بات پاکستان کا کسان 70% آبادی جو ہے اس کی 4 فصلیں بمپر کراپس ہوئیں. انہوں نے ریٹ لیا، گنے کا ریٹ لیا، گندم کا ریٹ لیا، میز کا ریٹ لیا، اسی طرح باقی سبزیات کا ریٹ اچھے ملے، کسان خوشحال ہوا، پھلوں کے ریٹ اچھے ملے. تھوڑا سا کورونا کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ سختی آئی. پیٹرول اس وقت کہاں پہ تھا، ڈیزل اس وقت کہاں پہ تھا. پاکستان کے اندر موبائل بن رہے تھے، کاریں بن رہی تھیں، پلانٹ لگ رہے تھے، مزید کاروں کے پلانٹ جو ہے وہ لگنے شروع ہو گئے تھے. موبائل پاکستان ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا تھا. یہ ساری چیزیں اس نکمے دور میں 3 سال 8 ماہ کے دوران ہوئی. اس دوران 4 لانگ مارچ ہوئے. پہلا تھا حکومت ہم تسلیم نہیں کرتے، جو مولانا صاحب لے کے آئے تھے. پھر اس کے بعد جناب لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف، کچھ اور مسائل کے خلاف ہوتے رہے. عمران خان صاحب ان کو ویلکم کرتے رہے، لیکن 25 مئی والا واقعہ عمران خان صاحب نے کسی کے ساتھ نہیں کیا. تحریک لبیک نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ان کو بھی روکنے کی کوشش کی. ان کو پھر جس طرح کس طرح بھی ہے وہ روکا گیا. تمام علماء دین جو ہے وہ آئے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو فیمیلز ہیں، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ چلو، جو کچھ باقی ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک صحافیوں کے ساتھ، اور دوسرا جناب جو عورت حوا کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد علماء دین وہ ڈر کے مارے خاموش ہیں، مسلطن خاموش ہیں. جو پولیس کے اندر لوگ ہیں انہوں نے یہ کارروائی کی یا کچھ اور لوگوں نے کارروائی کروائی، یہ ساری ایک سوالیہ نشان ہے جی. اس کے متعلق ان کے گھر میں ماں، بیٹیاں، بہنیں سب کچھ ہیں، لیکن جو کچھ ان بچیوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ، ان بزرگ ماؤں کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر کوئی آواز، اتنی بلند آواز نہ اٹھا سکے. کیوں؟ اس وقت کوئی بھی آواز اٹھا نہیں سکتا. اٹھائے گا تو اٹھایا جائے گا جی. اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا ضمیر، اپنی اپنی بات ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں جی؟ پاکستان کا معاشرہ اس وقت تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے، عمران خان صاحب کی یہ جو رات والی سپیچ ہے اس میں انہوں نے کچھ انالیسز بیان کیے ہیں. وہ انالیسز اور آج کے دور کے انالیسز آپ خود کریں، آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پوزیشن کیا تھی، جس کو نکما ترین دور کہا جاتا ہے، اور آج کامیاب ترین دور جو ہے وہ کہاں پر پاکستان کو لے کر چلا گیا. پاکستان کے پاس ریزرو کتنے ہیں، پاکستان کے بینکوں کے اندر پیسے کتنے ہیں، پاکستان خارجہ محاذ پر کتنی کامیابیاں لے رہا ہے، پاکستان کو آنے والے دنوں کے اندر کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کے ان مسائل کے ساتھ پاکستان کی سلامتی پر کس قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں. آنکھیں بند کرنے سے اب بات نہیں چلے گی. اگر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو سوالات یہ عمران خان صاحب نے اٹھائے ہیں، ان کو کوئی بھی شہری، کوئی بھی پاکستانی اس سے بچا ہوا نہیں ہے اور نہ اس سے آنکھیں چرا سکتا ہے. سوال یہ ہے جی کہ کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے ہم قسطیں دیں گے، کہاں ہماری ڈیل ہوئی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے تو یہ یہاں تک کہا کہ مجھے بتا دیا جائے، میں سیاست سے مائنس ہونے کے لیے اس لیے تیار ہوں کہ اگر میرے جانے سے پاکستان کی کوئی بہتری آ سکتی ہے تو میں اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ دنیا کا پہیہ بھی چلتا ہے، گاڑی بھی چلتی ہے، ٹرین چلتی رہتی ہے، اس نے چلتے رہنا ہے. انسان اس میں سوار ہوتے رہتے، اترتے رہتے. کوئی زندگی کا ایک سفر ہے، اس میں کوئی سیاستدان کامیاب ہو گیا، کوئی ناکام ہو گیا. کچھ جناب پرانے سیاستدان ہیں جو پاکستان بننے سے لے کر ابھی تک پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں،
ان سیاستدانوں کے متعلق، وہ کامیاب سیاستدان ہے جی، ان کی حکومت اتنی لمبی چوڑی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ سب سوچ کر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے یہ کہا جی کہ جب میں کوئی مذاکرات کی بات کرتا ہوں اسی دوران ہمارے اوپر جبر تشدد ہو جاتا ہے، ہمارے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، مذاکرات کی طرف جانے نہیں دیا جا رہا ہے، صورتحال پاکستان کی خراب ہے اور عام آدمی کے حالات بھی خراب ہو گئے ہیں۔ مزید کتنی دیر انسان جو ہیں وہ خاموش رہیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس کے بعد سری لنکا میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی پاکستان کے اندر بھی۔ ایشیا میں سب سے زیادہ، خطہ ایشیا کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا کہ میرے دور میں ریٹ کیا تھے، آج کے دور کے اندر ریٹ کیا ہے۔ اب کوئی عذر پیش کرے جی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا، 13 ماہ کے دوران پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آئی، پاکستان کے اندر کوئی وفد آیا، پاکستان کے اندر کوئی نئی فیکٹری لگی، جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو گئی۔ پاکستان کے کسان سے جا کر حالت پوچھیں، میرے جو سننے والے ان میں سے ہر آدمی تقریباً زمیندار ہے اور فارمر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آج کیا حالات ہیں، آج سے 13 ماہ پہلے کیا حالات تھے، یہ انالیسز اپنے گھر میں ہیں۔ جو سرکاری تنخواہ لے کر لوگ زندگی گزار رہے تھے، اس مہنگائی کے اندر ان کی تنخواہ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہ سارے سوالات اکٹھے ہو کر ایک بہت بڑے طوفان کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ کیا معلوم کل کس نے دیکھی کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے گرداب میں سے کیا یہ لوگ نکال سکیں گے؟ کیا وہ لوگ نکال سکیں گے؟ کیا کوئی اور مفاہمت والی سرکار اس میں پاکستان کو نکال سکے گی؟ ہو سکتا ہے جی امریکہ بارش کر دے ڈالروں کی، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ہمیں تو عوام کا سکھ چاہیے، عوام کی خوشحالی چاہیے، پاکستان کی خوشحالی چاہیے، جو دے گا عوام اس کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ بہت سے سوالات سینے کے اندر ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے۔ خود جناب انالیسس کریں، جو عمران خان صاحب نے بتایا، جو آج کے ریٹ ہیں ان کو کمپیریزن کریں، آنے والے وقت کے حالات جس طرف ہیں اس کو اپنے ذہن کے اندر مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہماری دکانیں بند ہو چکی، فیکٹریاں بند ہو چکی، تمام معاملات خراب ہو گئے، ڈالر بے قابو ہو گیا، صنعت کار جو ہے بڑے بڑے وہ اپنا پیسہ لے کر باہر جا رہے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، جو ٹیکنیکل سکل رکھنے والے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہ اب اس چکر میں لگ گئے ہیں کہ خدا را کسی طرح ہمیں کوئی ویزا مل جائے، ہم بیرون ملک چل جائیں، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما سکیں۔ 9.5 لاکھ لوگ جا چکے ہیں۔ کیا اب ہم افغانستان میں جا کے رہنا پسند کریں گے؟ وہاں کا جو 40 سال جنگ لڑنے کے بعد اس کا افغانی ہم سے زیادہ سٹرونگ۔ کل ایک تجزیہ پیش کیا جا رہا تھا، رانا عظیم صاحب نے پیش کیا تھا، پورے ایشیا کے اندر، اس خطے کے اندر سب سے لو کرنسی اس وقت پاکستان کی ہے۔ پاکستان کو کوئی ملک امداد نہیں کر رہا۔ اب اس کے اوپر آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، آپ جتنی مرضی ترجیحات پیش کر لیں، آنے والے وقت کے اندر کتنا ٹائم لگے گا، کس طرح سروائیو کیا جائے گا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا، پھر لمبا ہو جائے گا کام۔ آپ خود اس ساری باتوں کو جو عمران خان صاحب نے بتائی ہیں ان کو سنیں، آج کے حالات کے اوپر اپنے دماغ کے اندر سوچنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔